मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मुसलमान 313 थे और जो मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मन था वो 1000 थे, और मुसलमानों का लड़ने का प्रोग्राम भी नहीं था। वो तो एक लश्कर जा रहा था तिजारती, उस पर शबखून मारने के लिए निकले थे वो, तो ज़्यादा साजो सामान भी नहीं था, इस तैयारी के साथ ही नहीं आए थे। लेकिन हुआ ये कि अबू सुफियान ने इत्तला दिलवा दी, अबू सुफियान को इत्तला मिली कि ऐसे तिजारती लश्कर आ रहा है, तो ये 313 लोग हैं, तो अब हम घेर के इनको कत्ल कर देते हैं। अब मेरे जहन से निकल गया अबू सुफियान लश्कर, वो जो तिजारती काफिले के अमीर थे, या वो मक्का में थे, किसी के जहन में हो तो भी मैंने रिकॉर्ड भी करवाया लेकिन दिमाग से निकल गया। खैर चलो, तो अब हुआ ये कि उधर से अबू जहल ने लश्कर तैयार करके बदर के मकाम पे भेज दिया। यानी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपका दुश्मन जो है ना कुछ तिजारती माल लेके जा रहा हो जिससे आपकी जंग चल रही हो, तो पूरी कोशिश होती है ना भाई जंगी है, उससे तो कोई मुआहदा है नहीं। तो मदीना मुनव्वरा में सहाबा के हालात बहुत ख़राब थे, माली एतबार से इकनॉमिकली बहुत कमज़ोर थे, और इस कमज़ोरी पर मजबूर भी मुशरिकीन मक्का ने किया, उनको उनके घरों से निकलने पर मजबूर किया। तो ऐसी सूरत में शरन जायज़ है कि जिन लोगों ने आपके साथ ये हाल किया है और आपका उनसे कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, तो आप उनके माल पे शबखून मार सकते हैं, क्योंकि वो दारुल हर्ब है ना, कोई मुल्कों का एग्रीमेंट तो है नहीं। ऐसे ही है जैसे आप किसी मुल्क में बगैर वीज़े के चले जाओ तो उस मुल्क के लिए हलाल है, बॉर्डर पे गोली भी मार सकता है आपको, पूरी दुनिया में लॉ है ये, और आपका सारा माल भी आपसे छीन सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि भाई ऐसे तिजारती काफिला आ रहा है, तो आपने 313 अफराद तैयार किए, चलो भाई हम जाके हमला करते हैं और वो सारा तिजारती माल हम कब्जा कर लेते हैं। सही भी पता चलता है, देखो नबी ने असबाब भी इख्तियार किए। और ये जो आजकल बहुत सारे लोग बिला वजह के सूफी बने होते हैं, नहीं नहीं इस्लाम में तो बहुत अखलाक हैं, नहीं देखो हम तो मीठे मीठे, नहीं भाई, जो काम आपके लिए ज़रूरी है असबाब की दुनिया में वो तो करो पहले। तो नबी ने 313 अफराद तैयार किए, जाके हमने क्या करना है, शबखून। बुज़दिल जो लोग होते हैं ना, जिनको लड़ने का ज़िंदगी में कभी है ही नहीं, जिस कौम में लड़ाई की फायर पिन ही निकल गई हो, वो कौमें कभी भी ज़िंदा नहीं रहती हैं। पूरी दुनिया में हमेशा से ये उसूल चला आ रहा है। आज फ़िलिस्तीन क्यों बचा हुआ है, गज़ा की पट्टी आगे खड़े हुए हैं सीने तान के, और आप उनकी वीडियोस देखो, उन बच्चों के हौसले देख के चीखें मारने को दिल करता है। कल एक पाकिस्तानी आए हैं, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, वो बता रहे मैं जो विजिट करके आया हूँ वहाँ ज़ख्मी बच्चों के हौसले कितने बुलंद हैं, ज़ख्मी बच्चों के। हम लोगों के बच्चे देखो क्या बना दिए हैं हम लोगों ने, कैसे मम्मी डैडी बन चुके हैं, वहाँ बम बरस रहे हैं, और उन बच्चों के हौसले देखो, ज़रा भी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, हौसले हैं उनके हम कि अल्लाह हमें ही फतह देगा। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। इस्लाम के ब्लड में जो है ना शुरू से जिहाद है। आप देखोगे ना ये सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सारी इसी पर है। और इस पे ये लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। भाई तलवार से इस्लाम, तुमने जो चीज़ फैलाई है ना तलवार से, हजरत मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया ना कि फ़र्ज कर लो इस्लाम तलवार से फैला है, तुमने बमों से क्या फैलाया दुनिया में? पूरी दुनिया में ज़िना को इन्होंने माहौल बना दिया, ये बम की ताकत है इसके पीछे। होमोसेक्सुअलिटी को पूरी दुनिया में प्रोमोट किया जा रहा है, इसके पीछे अखलाक नहीं है, इसके पीछे क्या है, बम है। आप दाओ यूरोप में स्कूलों में आपका बच्चा होमोसेक्सुअलिटी पढ़ने पर मजबूर है, माँ बाप शिकायत नहीं लगा सकते कि हमारे बच्चों को क्या गंद सिखा रहे हो, ना पीछे से फोर्स किया जाएगा आपको कि नहीं आपके बच्चे को ये पढ़ना पड़ेगा। वहाँ गर्लफ्रेंड आपका बच्चा बना रहा है, आप सख्ती नहीं कर सकते बच्चे के ऊपर, कानून किसको सपोर्ट करेगा, बच्चे को। तो ये बम की ताकत है ना पीछे,
تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے, بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے, نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا, تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی, ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی, اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا, زکاتوں کا نظام پھیلا دیا, اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا, تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے, دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں, تو اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھائی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, شبخون مارتے ہیں. تجارتی قافلہ آ رہا ہے, جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ, ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں, معاہدے چل رہے ہیں. سنو کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو, آپ 313 افراد لے جا کے شبخون مار دیں, وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا, ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آئی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو, آپ حیران ہوں گے, ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں نا اگر, اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو, صحیح حدیث ہے. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع, اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں, عجیب ہوتی ہے, دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے, حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی, وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں, میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا, وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے, وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. اس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو, دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں, لیکن اور معجزے بھی ملیں گے, اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا, معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا, جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو, سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو, چینج کرو. کرو کیسے؟ بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں, مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا, مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا, ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے, 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں, یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں. اس دن گھر کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے.
جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا۔ ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا، پانی پھوٹ پڑے گا، دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو۔ جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے، بدر تو پہلے ہوئے نا، احزاب تو بعد میں ہوئی ہے، تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا، بس کود پڑو۔ صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے، یہاں بھی اتر جائیں گے؟ نہ بھائی، وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں، آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے، پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ حملہ کرے ہی نہیں۔ دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا، بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا، جنگ کو ٹالنے کی کوشش، جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے۔ بھائی 1400 ہیں، یہ کہاں اتنے لوگوں سے، اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا۔ احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے، سارے عرب قبائل جمع ہوئے، انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے، ایک ہی دفعہ میں کیا کرو، جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ۔ اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، صحابہ کو، بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے، حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی۔ امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے، تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے، ایسا پیکج دے کے جاؤں نا۔ اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ، جلد بازی نہ کرو، اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے۔ ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا، تم سب چپ بیٹھے رہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا چپ، یہ سٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل۔ امیر جو ہے نا، کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو، جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، لچک نہیں ہوگی، وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جو ون مین شو ہوتا ہے نا، میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا، جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا۔ فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو، شاید صحیح کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے۔ اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی، تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، بس خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا۔ کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ، اینالائز کرو، تجزیہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مانا امیر ہی کی بات جائے گی، خوب سمجھ لو، اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے۔ وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، نیوٹرل ہو جائے وہ، پھر وہ لوگوں سے مشورے لے، اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے، کس کے مشورے میں جان نہیں ہے، اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ رائے اس کی اپنی ہی ہوگی، اور عین ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے، امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو، یہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں، لیکن رائے لے ضرور۔ اس سے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا آپ کو
کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو، ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں، ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ، تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر کو. آپ حیران ہو گئے، پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھیں. یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا، یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے، نمازی کیا کہہ رہے ہیں، کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، نہ بس جو میری کھوپڑی میں نہ. اللہ میاں دیکھو، یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں. یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا. آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی. جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی. یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی، اللہ نے فرض کر دی. وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے، امت نہیں چاہتی تھی، اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے. وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے، اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا. ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے. صحیح حدیث ہے یہ. حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے، انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں. ٹھیک، سب جھوم رہے ہیں. نبی کے حجرے کی طرف نا آواز دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو. لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو نبی کی چاہت تھی، صحابہ کی نہیں تھی، اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے، بہت زیادہ مسواک کی. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہے، کیا مطلب؟ تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کریں. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن تراویح میں کیا تھا؟ صحابہ کا بھی بے پناہ شوق. آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش، تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش. تو یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا، نیند کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں، نہ. اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے حجرے کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اشارے سے پتہ چل جائے مائے ہوئے آپ آ جائیں. پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے، تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے. کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق، اللہ پبلک کا بھی شوق. تو اللہ میاں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں؟ چلو اس کو لازم کر دو. تو اللہ تو بادشاہ ہے، جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. اور بھی قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا، قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو، لیکن پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، چلو گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں. دیکھتے ہی نہیں کہ ماتحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. چلو بچہ روزانہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلہ مارنے کا، تو نے کیا اس کو آئنسٹائن بنانا ہے؟ تو چھوڑ دے، ایک دن ٹلہ مارنے دے. اس کو کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں گے، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہیں سے پیدا ہوں گے. تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے اس میں. آپ مسجد کے صدر ہو، تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیال کرو. آپ امام ہو تو آپ کو مقتدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے. بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نمازوں میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب ان کو بولا یار 1 دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے،
کیا ہوا تم شادیوں میں آدھے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا بارات میں ابے بھائی وہ کھانا ہے یار, اس میں تو 6 مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے. آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہو جو 5 ٹائم پر, چلو کبھی ہو جاتا ہے, کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے لیٹ ہو گئے. لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہے, 2-3 منٹ لازمی لیٹ ہے. یہ غلط ہے بھائی, تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا یار. بعض چیزیں صحیح جو ہے نا, بعض چیزیں تو ہوتی ہی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں, لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ میاں بھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں, تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے, ٹھیک ہے. اور بھی مثالیں اس کی. خیر, تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی, میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار ملتے ہیں, سارے پہلو شاندار ہیں. تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں, یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں, تو کیا کریں, سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے. ہم ہوتے وہاں پہ, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے, نا. اچھا وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا, تو مشورہ کیا گیا. پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے, پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ, ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں. سلمان فارسی آئے فارس کے, ایران کے, انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں, کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت. فارس کی حکومت جو تھی نا, ایسے جیسے روس اور امریکہ, بہت بڑی طاقت تھی اس وقت. 2 بڑی طاقتیں تھیں, ایک روم اور ایک فارس. مسلمانوں کو سب سے خطرہ انہی 2 سپر پاوروں سے تھا. ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا, الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ. تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے, پاورفل. جیسے آج امریکہ کے, ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے, ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے. بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو. تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا, ایک سپر پاور تھی. تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا, بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی, ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا. اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ, پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں, اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو. گھوڑے پر آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں, نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو. اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے, کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا, گولی ماری, تو پہلے کس کو لگے گی, مسلمان قیدی کو. علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے, لیکن دشمن کو فتح ملے گی, وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو. تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, چھوٹی مصیبت برداشت. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت کا جو کتاب الجہاد ہے نا, بڑا مزیدار خاندانی ہے, اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے, دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھی. وہ جب میں ہدایت میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا, بڑا مزہ آتا تھا یار, کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا, ہو رہا تھا دنیا میں, کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ, اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھیں. نہیں, مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے, دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے, فرانس تک پہنچ گئی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا, یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا, بہت دن سے وڑنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا, اٹلی, آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے, آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے, شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ بھاگ بھاگ کے, جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں, یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے, پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی, میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا, انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا. تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے, پھر آپس میں ہی لڑ کے
سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مسئلے کو آپ بعد میں جا کے, کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے, اور یہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا, بہت بڑی فوج مجاہدین کی, اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں, تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں, تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے, خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا, یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار, تو چھوڑ دے, وہ ظالم ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جیسا بھی ہے, چھوڑ, یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, نہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی, مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومتی پہ ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت, واپس پلٹے, اور وہ جو لڑائیاں ہوئیں آپس میں بغاوتوں سے, آیا تو کچھ بھی نہیں, ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہندوستان میں آئے, وہاں بھی یہی ہوا, مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب, یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا, ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا, تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے, ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے باپ بن کے ٹھیک ہے یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں, غلط کرتی ہیں, ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو, کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا, چاہے کوئی بھی لیبل ہو, سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی, اور کیا بیڑا غرق ہوا ہے فتوحات کا. ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا, ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا, جب کھوپڑی گھومنی شروع ہوتی تھی, خود اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب دیکھو نبی نے کیسے اسباب اختیار کیے, تو خندقیں کھودی ہیں, پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے. ایک سرید کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے. تو بدر میں بھی ایسے ہی, تو اب مجبوری تھی بھائی, 313 ہیں تو لڑنا ہے, تو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی, جس کو قرآن میں یہاں بیان کیا. پہلی مدد کیا, یہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے ان کو دکھایا, مشرکین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیے, اور صحابہ کو مشرکین کم کر کے. تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ 1000 تھے, لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے, کم, اور یہ 313 تھے, دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے,